बाकी बच्चों की तरह स्कूल टाइम में उन्होंने भी बहुत शरारतें की थी। वो स्कूल बस में आते जाते थे और कोई ऐसा दिन ना था कि वो बस में बच्चों को स्कूल से बैठे बैठे रहने दें। बाकी सब की तरह शयान भी इनसे तंग था। बाकी सब की तरह शयान भी इनसे तंग था। भाई थे, क्या कर सकता था। इसके बकौल वो दोनों बहुत बड़े ब्लैकमेलर और फपा कुटनियाँ थे। तुसा दोवें बहुत ਵੱਡੇ ਖੋਤੇ ਹੋ, ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੋ, भैंस दे बच्चे हो। तुसा दोवां की मैं भले नाल कई कटी ते उद मुआ कई शोर। तुम दोनों बहुत बड़े गधे हो, उल्लू के पट्ठे हो, भैंस के बच्चे हो। तुम दोनों को मैंने अधमूरा कर देना है। बस ड्राइवर की इस गल अफशानी पर वो दोनों हक्का बक्का से थे। बस ड्राइवर इस हद तक तंग आ चुका था कि गालियों पर उतर आया था। वो पीछे खड़े होकर बड़ी क्लासेस की लड़कियों को तंग करते, बकौल एनी शाहिदीन। वो लड़कियों को छेड़ते और तारते थे। वो बस हैंडल से लटक कर झूले खाते थे, जो कि चलती बस में खतरनाक था। और इस मस्ती में उन्होंने एक लड़की के मुंह पे बूट मार दिया था, जिसके नतीजे में ड्राइवर ने उन्हें अपने साथ आगे बैठाना शुरू किया। वो लड़की अगले 3 दिन बस में नहीं आई थी। फिर पता पता चला कि उसने बस तब्दील करवा ली है। खैर, इन्हें क्या। हसीब अंकल, आपकी पहाड़ी ज़ुबान बहुत ख़राब है, रूहान ने ड्राइवर को मुखातिब करके कहा, जो इन्हें गधा और भैंस का बच्चा कह गया था। आज तुसा नी मां नी गल करना। आज मैं तुम लोगों की माँ से बात करता हूँ। वो दोनों गेर गेर के साथ बैठे हुए थे, इसलिए वो अपनी मर्जी से कभी दूसरा तो कभी चौथा गेर लगा लेते। और ड्राइवर बेचारा डरा हुआ था कि इन्हें इनकी हरकतों की वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए। अच्छा अच्छा, बता देना, मैं भी देखता हूँ क्या बताते हैं, आयान जवाबन दांत निकालते हुए कहा। गधे के गधे रहना सारी जिंदगी। ड्राइवर को तंग करके अलग ही सुकून मिलता था। इन हरकत का नतीजा ये निकला कि हदीका बेगम ने इनका बस में आना जाना बंद कर दिया। क्लास में अटेंडेंस के वक्त अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, ब्रेक के बाद क्लास में लेट आना, तबीयत खराबी के बहाने से क्लासेस बंक करना, कैंटीन्स के रश में बच्चों को नकली जानवरों से डराना, रश में से किसी को पेन से हल्का सा करंट लगाकर मासूम बनकर खड़े हो जाना। स्कूल टाइम तक इनके पसंदीदा में शागिल थे। वो हर टीचर के हार्ट फेवरेट थे। वो बात थी, जब हुस्न मिलता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, लेकिन इधर परवाह किसे थी। कॉलेज टाइम तक इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो जाती थीं। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ मार कुटाई तक पहुँच गई। और ये लड़ाइयाँ मुस्तकबिल में इनके लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन वो बेखबर थे। वो लोग को एजुकेशन में पढ़ते थे, इसलिए ज़्यादातर लड़ाइयाँ लड़कियों के पीछे होती थीं। इन्हें वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने के हक में नहीं थे, क्योंकि चंद स्टूडेंट्स की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। इसी वजह से अयान सिकंदर ने एक क्लास फेलो को थप्पड़ मार दिया, जो मुस्तकबिल में इसे महंगा पड़ा। ओए हीरो किधर। अयान बाइक की चाबी टेबल से उठाकर बाहर जा रहा था कि दाखिली दरवाजे से शयान अंदर दाखिल हुआ। बोला, भाई एक दोस्त ने बुलाया, उधर जा रहा हूँ। ये एक दोस्त का नाम है? शयान ने पूछा। कासिम। वैसे मुझे भी कल पता चला है कि वो मेरा दोस्त है, वरना कॉलेज में वो मुझे घास भी नहीं डालता था। कम उम्र अयान ने एक अदा से बाल सुलझाते हुए पीछे की जानिब किए और मुस्कुरा कर बताया, ओ तो इतना तैयार तुम इस नए बनने वाले दोस्त के लिए हुए हो? शयान ने शक्की अंदाज में पूछा। अयान ने शाने उचकाए, जैसे कह रहा हो, मैं तो हमेशा ऐसे ही तैयार रहता हूँ। अच्छा सुनो, जल्दी वापस आना, मुझे काम है। शयान सोफे पर बैठते हुए बोला। अयान ने जांचती निगाहों से देखा। भाई मैं जेहलम जाऊंगा, शायद रात को वापस आऊँ। ऐसा करिएगा, सायरा आपी के घर रूहान को भेज दीजिएगा। इसका काम आसान करता वो बाहर की जानब जाने लगा। हाँ, मुझे सायरा से कुछ नोट्स चाहिए थे। अयान की बात पर उसने सफाई पेश की। वो छोटा था, पर इतना छोटा भी नहीं था। ओके, मैं रूहान को भेज दूंगा। वैसे खुद चले जाते तो ज़्यादा अच्छा था। वो हंसकर कहता हुआ बाहर चला गया। फिर इसके जाते ही रूहान बेसमेंट से ऊपर आया था। भाई क्या कर रहे हो? वो भी शयान के पास ही बैठ गया, जो मोबाइल पर मसरूफ़ था। तुम घर पे, मुझे लगा तुम भी तुम भी अयान के साथ गए हो, शयान ने कहा। अयान कहाँ गया है? उसने भी जवाबन हैरान होते हुए पूछा। जेहलम किसी दोस्त से मिलने गया है। कौन से दोस्त है? वो बिल्कुल नावाकिफ था। कासिम से, शायद कॉलेज का कोई दोस्त है। शयान को जो कुछ अयान ने बताया था वो उसे ही बता रहा था।
ایسا تو کوئی دوست نہیں ہے ہمارا، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے، ان دونوں کے دوستوں کا گروپ بھی ایک سا تھا۔ ایسے میں نیا دوست اور وہ بھی کالج کا، وہ واقعی ہی نہیں جانتا تھا۔ تمہارا نہیں ہو سکتا، ایان کا ہوگا۔ اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو؟ روحان نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تم ایسا کرو، سائرہ کے گھر سے ہو آؤ۔ کیوں بھائی؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نوٹس لانے ہیں، وہ تمہیں دے گی، لے آنا۔ اچھا میں جاتا ہوں، لیکن خود چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ خلاف توقع آج روحان نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ شایان کو حیرت ہوئی، دونوں بھائی ایک جیسے تھے۔ پھر سر جھٹک کر فون میں مگن ہو گیا۔ ایان تم کہاں ہو؟ کمرے میں آ کر اس نے فوراً ایان کو فون کیا۔ جہلم جا رہا ہوں کام سے۔ اتنا ضروری کام تھا کہ بتایا بھی نہیں اور میرے بغیر؟ کچھ ناراض سا بولا۔ تم سے ضروری تو نہیں تھا، لیکن قاسم کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں نہیں بتایا، اور تم ویڈیو بنانے میں بزی تھے اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ ایان نے اسے بتایا۔ کالج چھوڑے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اسے اب یاد آئی ہے تمہاری۔ اکیلے کیوں بلوایا اس نے؟ وہ اس کے دماغ میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ روحان یار میں بائک پہ ہوں، تمہاری آواز نہیں آ رہی، رات کو گھر آ کر بات کرتا ہوں، ایان نے کہہ کر اس رابطہ منقطع کیا۔ لیکن روحان اب کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ قاسم کو جانتا تھا، وہ کالج میں بھی اچھا لڑکا نہیں رہا تھا، ان دونوں سے اس کے تعلقات ویسے بھی اچھے نہیں تھے۔ پھر اسے ایان پر بھی افسوس ہوا کہ اگر وہ اسے سر پھرا اور جلد باز کہتا تھا تو وہ کچھ غلط نہیں کہتا تھا۔ اسے ہتھ کری لگائی جا رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ نیند اس پر اس قدر حاوی تھی کہ وہ آنکھیں پوری طرح سے نہ کھول پا رہا تھا۔ اسے پولیس موبائل میں ڈالا جا رہا تھا۔ وہ بغیر مزاحمت کے ان کے ساتھ گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہر جگہ کیمرے کی روشنی فلیش ہو رہی تھی اور ایسے میں وہ کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ غنودگی اس پر طاری تھی جیسے وہ کسی گہرے خواب میں تھا۔ پولیس موبائل کا سائرن بجنا شروع ہو گیا اور گاڑی چل پڑی۔ کیمرہ مین ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، صحافی کچھ بول رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں سن رہا تھا اور نہ سننا چاہتا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی گئی، کیمرہ مین اور صحافی پیچھے رہ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو وہ قاسم اور اس کے دوستوں سے ملنے گھر سے نکلا تھا۔ شام کے وقت اس کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تھا۔ قاسم اپنے اسی کالج والے حلیے میں تھا، گلے میں چین، کانوں میں بندے، ببل گم چباتا ہوا، لمبے بال اور عجیب سا گیٹ اپ۔ ایان کے اندر آتے ہی خوف کی لہر اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی تھی، کیونکہ اس نے قاسم کے ہاتھ میں گن دیکھی تھی جو کہ بغیر سیفٹی کیچ کے تھی۔ اس کا پورا کالج گروپ وہاں موجود تھا، سب کا رویہ سرسا تھا۔ اسے گن سے ڈر نہیں لگتا تھا، گن لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ وہ خود کو قدرے پرسکون رکھتے ہوئے وہ ان لوگوں سے گرم جوشی سے ملا تھا۔ مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ان سب کا رویہ، لہجہ اور جگہ سب غیر معمولی لگ رہا تھا۔ وہ اسے کسی خطرے کا الارم دے رہا تھا۔ کسی کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایان سکندر۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ اس کا انداز پوری اصرار تھا اور ایان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے وہاں آ کر غلطی کی تھی۔ کالج میں ان کے درمیان ایک بڑا تصادم ہوا تھا اور وجہ لڑکی ہی بنی تھی، اور یہ لڑکی صرف 2 لڑکوں کی نہیں بلکہ کالج کے 2 بڑے گروپس کے درمیان میں ہوئی تھی، اور اس میں ہوائی فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ ایان سکندر کو گنز رکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ اس وقت بھی اس کے پاس بھی گن موجود تھی، کیونکہ انہیں اطلاع ملی ہوئی تھی کہ آج لڑائی ہونی ہے، اور جب اس لڑائی میں بات ماں بہن کی گالیوں پر آ گئی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ 18 برس کی عمر میں وہ پہلی مرتبہ حوالات کی ہوا کھا کر آیا تھا، اور اس لڑائی کو اگر اس نے ختم سمجھا تھا تو وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ گولی پہلے اس نے ہی چلائی تھی تو مقدمہ بھی ہوا تھا، لیکن ثاقب سکندر نے اپنے اثر و رسوخ سے اور تگڑے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس بات کو دبا دیا تھا۔ ہاں، اور اس کھلونے سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا اشارہ ٹیبل پر پڑی گن کی طرف تھا۔ یہ کھلونا نہیں ہے، ایک بار چل جائے تو انسان کو اگلے جہان میں پہنچا دیتی ہے۔ اب قاسم سرد مہری سے بولا، اور تم یقیناً اسے چلانے کی ہمت نہیں رکھتے ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تو عاصم نے فوراً گن اٹھائی اور ایان اگر تم پر ریوالور تان سکتا ہوں تو یقیناً اسے چلانے کی بھی ہمت رکھتا ہوں۔ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، قاسم نے جواب دیا۔ مان گئے بھائی، تم تو بہت بہادر ہو، لیکن اب میں جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا۔ وہ اب اصل مدعے پر آیا۔ او میں تو بھول ہی گیا تھا، اس نے فوراً کہا اور گن واپس ٹیبل پر رکھی۔ دانش مہمان آئے ہیں، کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو۔
نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کام کی بات کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اب اچھا اخلاق رکھنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ پر دانش پھر بھی چلا گیا۔ سنا ہے اسلام آباد ایئر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو، جانتے ہو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایان سنجیدہ اور خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں تو ایسے ہی کنفرم کر رہا تھا۔ ویسے میں کالج میں نتاشا کی وجہ سے ہونے والی لڑائی پر تم سے معذرت خواہ ہوں۔ ہونا بھی چاہیے کیونکہ تم غلطی پر تھے۔ قاسم نے اپنی مٹھیاں بھینچی، لیکن اسے ہر پتہ سوچ سمجھ کر ہی کھیلنا تھا۔ اسے ایان سکندر کو موت نہیں، ذلت والی زندگی دینی تھی، کتوں والی۔ وہ سوچ کر مسکرایا تھا۔ ہاں، اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے کہ جب تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اوہ صحیح، میں تو سب کچھ بھول چکا ہوں۔ ایان ہنسا۔ تو اس گدھے نے بدلہ لینے کا پلان بنایا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ کرنے والے بھول جاتے ہیں، سہنے والے کبھی نہیں بھولتے۔ تم تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے تم نے بہت ظلم سہا، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں دانش چائے بسکٹ لے آیا۔ تم کہاں ہوتے ہو آج کل؟ ایان نے دانش سے پوچھا۔ میں بڑے لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ پڑھتے وڑھتے نہیں ہو؟ ہر کوئی تمہاری طرح منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ قاسم نے اس پر طنز کیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ تم لوگ اتنے خوشحال ضرور ہو کہ پڑھائی جاری رکھ سکو۔ ایان کو واضح طور پر برا لگا۔ آپ کون کتابوں میں سر کھپاتا رہے، اور وہ بھی صرف ایک ڈگری کے لیے؟ ہم بزنس کرتے ہیں۔ دانش نے بتایا۔ وہ شاید قاسم کا اپنا بنگلہ تھا، اس لیے وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے وہ جگہ خریدی ہوئی تھی، خاصی خوفناک جگہ تھی، اور وہاں ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ایک طرف اس کے ہی دوست کا کارڈز کھیل رہا تھا۔ کیا بزنس کرتے ہو؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہم سمگلنگ کرتے ہیں۔ چائے پیتے ایان کو اچھو لگا۔ سمگلنگ؟ کیا چیز سمگل کرتے ہو؟ جس چیز کی آج کل سب سے زیادہ مانگ ہے یار۔ کیا ہیروئن، چرس، شراب وغیرہ؟ ایان میں اندازہ لگایا تو قاسم نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ پھر تم لوگ یہ سب بچوں کو بیچتے ہوگے۔ ایان کی بات پر وہ کمینگی ہنسی ہنسا، جس سے ایان کو اپنا اندازہ ٹھیک ہونے کی تصدیق ہوئی۔ غلط حرکت ہے یار، تم لوگ غلط کام کرتے ہو، ایان نے افسوس سے کہا۔ ہمیں عیاشی کرنے کے لیے غلط کام کرنے پڑتے ہیں بابو، اور تمہیں اسی کام کے لیے بلوایا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تم لوگوں کے ساتھ کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ سکون سے بیٹھو اور میری بات سنو ایان۔ قاسم یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کارڈ کھیلتے لڑکوں کو بھی اپنی طرف آتے دیکھا۔ دماغ خطرے کا سگنل بہت زور سے دینے لگا۔ ایک نظر اس نے ٹیبل پر پڑی گن پر ڈالی۔ وہ بھی اسے اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی گردن پر سوئی چبھی تو اس نے برق رفتاری سے پیچھے دیکھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ دھندلا ہونے لگ گیا۔ وہ اکیلا تھا، کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتا تھا۔ چیٹرز! وہ صرف ایک لفظ ہی بول سکا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہ آیا۔ اب دماغ پوری طرح سے بیدار ہوا تو ارد گرد پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے جواب طلب نگاہوں سے سامنے بیٹھے پولیس اہلکار سے پوچھا۔ جرم۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ کچھ نہ پوچھا۔ جیل جانے تک صرف ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے پہلے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ انجیکشن کا اثر تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ کوئی اس کے چہرے پہ پانی پھینک رہا تھا، اسے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں بابو؟ بہت سو لیا، تمہارا باپ اب نیند پوری کروائے گا۔ تب ایسے اتنے شریف باپ کے اوپر ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ ایان کو پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے، پھر رات والا واقعے سے یاد آیا۔ اب وہ پوری طرح سے بیدار تھا۔ سپاہی کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے تفتیش کی جائے گی، لیکن کمرے تک پہنچنے پر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ ایس پی کے کمرے میں ثاقب سکندر سامنے سنجیدہ اور سخت تیور لیے کھڑے تھے۔ وہ ان کے ساتھ شایان اور روحان بھی وہاں موجود تھے۔ ان تینوں کے سامنے اسے اپنا آپ واقعی مجرم لگ رہا تھا۔ اگر انجیکشن کا تھوڑا بہت اثر باقی تھا یا پھر اس میں مزید غنودگی چھائی ہوئی تھی تو وہ ثاقب سکندر سے پڑنے والے تھپڑ سے دور ہو چکی تھی۔ کمینگی کی کوئی حد ہوتی ہے ایان سکندر، تم نے وہ بھی حد پار کر دی۔ سکندر بہت مشتعل تھا۔ ایان ان کی وہ اولاد تھی جو انہیں جیلوں میں خوار کرواتی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر سیدھا ہوا۔ پر ڈیڈ، ہوا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک اور تھپڑ مارا گیا تھا۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ بے شرم، بے غیرت انسان، تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ کس چیز کی کمی ہونے دی تھی میں نے؟ تمہیں شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ اس نے ایک نظر اپنے بھائیوں کو دیکھا، اپنے باپ کی طرف، اسے سنجیدہ نظر آئے۔ ڈیڈ، میں نہیں جانتا آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں اور کیوں تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟
जेल में क्यों लाया गया हूँ? तो अपने अजीम कारनामों की वजह से गिरफ्तार किया गया है। शयान सर्द मैरी से बोला। क्या कारनामा किया है? उसने बेबसी से पूछा। आपसे 20 किलो आइस और चर्स बरामद हुई है, वो भी गैर मुल्की। आपको नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। कानून के मुताबिक ये चीज़ें रखना जुर्म है और आप इस जुर्म में मुलविस पाए गए हैं, जिसकी वजह जाए वक़ुआ पर आपकी मौजूदगी थी और इसी वजह से आपको गिरफ्तार करना पड़ा। एसपी ने संजीदगी से इसे बताया। अयान सिकंदर इस हालत में आ गया कि काटो तो बदन में लहू नहीं, और उसने सफ़ेद पड़ते चेहरे सबको देखा। इसके वहम गुमान में भी नहीं था, ऐसा मुमकिन नहीं होना था, और वो चर्च रखने पर गिरफ्तार किया जा चुका था। कुछ समझ बूझ दिमाग में पड़ी तो उस इल्ज़ाम पर बेख्तियार वो हंस पड़ा कि आज तक एक सिगरेट तक चेक नहीं की और मंशियात रखने पर गिरफ्तार किया गया है। फिर सिकंदर का चेहरा देखकर संजीदा हुआ। डैड डैड, ये सब झूठ है। मैंने कोई नशा नहीं किया और ना ही मैं ऐसे किसी काम में मुलविस था। मेरा यकीन करें, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया गया है। वो मासूम था, तो इसे सच ही बोलना था। तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो कि तुम्हें फंसाने के लिए ऐसे काम करने लग पड़ेंगे। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो, खबीस इंसान। सिकंदर गुस्से से सीख पा होते हुए बोले। डैड, मेरा यकीन करें, मैं इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों करूँगा? और मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है यार। वो रोहानसा हो चुका था, लेकिन इसके बाप पे कोई असर नहीं हुआ। एसपी साहब इसको इतनी फेंटी लगाएं कि इसकी अगली 7 नस्लें भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें। वो गुस्से से कहते बाहर निकल आए। अयान के हलक में गोया कांटे उग आए थे। अब वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा था। वो अपने बाप के पीछे लपका, लेकिन पुलिस एहलकारों ने इसे रोक दिया। डैड, गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ यार। जब कोई बस जब कोई बस ना चला तो वो गुस्से से चीखा। और तेरी पास पर एक कुर्सी को ठोकर मारकर वो गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। जब खुद को लगी तो चीखता हुआ एहलकार से लेकर वापस हो लिया और वो किसी से बात ना कर सका। अभी खून जोश मार रहा है, इसलिए साहबजादे के ये टशन है। 2 दिन हवालात में बंद रहा तो नानी याद आ जाएगी, इनमें से एक एहलकार बोला। हाँ, तुम्हारी नानी याद तो आएगी, मेरी महबूबा रह चुकी है। उसने तल्खी से जवाब दिया तो वो खामोश हो गया। रूहान खास वार्निंग दे चुका था एसपी को, अयान को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। अरे यार, ये अब नई मुसीबत है। अपने लॉकअप में वापस आने के बाद इसने दीवार को 2-3 ठोकरें मारी। जब खुद को ही दर्द हुआ तो बेबसी से मुठिया बींच कर बैठ गया। अयान रूहान की आवाज़ से वो सलाखों के करीब आए, क्योंकि इसे यकीन था कि वो वहाँ से निकलने में रूहान ज़रूर उसकी मदद करेगा। मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। वो हरासा सा होकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहा था। तुम सच कह रहे हो? अयान भौंचका होकर रह गया, क्योंकि वो आंखें बंद करके इसका यकीन कर लिया करता था और अब वो भी इसके बेगुनाह होने पर शक कर रहा था। हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हुआ क्या था वहाँ? रूहान ने पूछा। वो जितना लाउबाली और लापरवाह था, इस वक्त इतना ही संजीदा लग रहा था। अयान को जो बातें याद आई थी वो कहता गया, और रूहान के चेहरे के उतार चढ़ाव से वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि वो उसका यकीन कर रहा है या नहीं। तुम जानते हो, हमने तुम्हारी न्यूज़ टीवी पर देखी थी। ज़रूर नहीं जानते। तुम्हारी वजह से डैड को बहुत, चूंकि ये मामला मीडिया और टीवी चैनल्स पर चला गया है, इसलिए अब केस अदालत में जाएगा। आई हैव टू आइडिया कि आगे क्या होने वाला है, और वो तुम्हारे मैसेजेस भी मीडिया तक पहुंच चुके हैं, जिसमें तुमने डैड को बताया था कि तुम दोस्तों के साथ नशा कर रहे हो। इस बात पर सबको लग रहा है कि डैड इस बात से वाकिफ़ थे। सूरत हाल तुम्हारे खिलाफ है। यार, वो मजाक था और मैंने डैड को बात क्लियर भी कर दी थी। वो चीख कर रह गया। सब कुछ इसके खिलाफ हो रहा था। कहाँ आ गए? कब आओगे घर? कहाँ हो? नशा कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, आ रहा हूँ 1 घंटे तक। जल्दी में टाइपिंग करते वो लिखना भूल गया था। उसे गलती का एहसास भी नहीं हुआ था। उसने नाश्ते की बजाय नशा लिख दिया था। घर घर आओ, बताता हूँ। अयान सिकंदर अपने बाप का वो मैसेज पढ़कर हंसा था, क्योंकि ऐसा लगा था कि वो रोज़ा ना रखने पर इस तरह धमकी दे रहे हैं। इसलिए इसने भी ओके का मैसेज कर दिया। फिर घर आकर अपनी सफाई के लिए जितने पापड़ बेलने पड़े वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला था। अब वो मजाक नहीं रहा। वो मध्यम आवाज़ में बोला। यार, ये क्या मुसीबत है? अब मुझे जेल में रहना पड़ेगा। वो बेबस सा बोलते हुए वो रुख फेर गया। आफ्टर ऑल, ये तुम्हारा सेकंड होम है, और शुक्र करो कि जेल में हो, सही सलामत हो। डैड जितने खजल हो रहे थे
تمہیں اندازہ نہیں ہے، پارٹی کے بندے ان کے خلاف میڈیا پر بیان دے رہے ہیں۔ میڈیا تو جیسے برسوں سے اس بات کے انتظار میں تھا کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا خاموش رہو۔ ڈیڈ کے منہ نہ لگو تو بہت بہتر رہے گا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تھوڑا صبر کرو۔ وہ اسے حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں کسی طرح سب کو یقین دلاؤں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، آخر کیوں اتنی بری طرح سے پھنس گیا؟ وہ اب بیزاری سے بولا، ادھر میری طرف دیکھو۔ روحان نے لوہے کی سلاخوں سے اندر ہاتھ ڈال کے اس کی گردن پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یقین رکھو۔ ہمیں معلوم ہے تم بے گناہ ہو، بس تھوڑا سا صبر کرو، ٹھیک ہے؟ بہت جلد تم باہر ہوگے۔ اور موم، انہیں یقین ہے تمہاری تو وہ قتل جیسی غلطی بھی معاف کر دیں۔ میری بات کرواؤ موم سے۔ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا ہنسا۔ صاحب ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، جیلر روحان کے قریب آ کر بولا تو اس نے سر ہلایا اور ایان کے کان تھپ تھپ آئے۔ ایان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، اور قاسم کو میں ڈھونڈ لوں گا، پھر سارے حساب برابر کروں گا۔ مسکرا کر اسے تسلی دیتا وہ چلا گیا۔ ایان نے اسے دور تک جاتے دیکھا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ بھی حالات سے سمجھوتا کرنے کے بعد تیز کام کرنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، قاسم سے ملاقات سے لے کر جیل آنے تک وہ سب کچھ سوچنے لگا۔ ایک غیر معمولی بات جو اسے لگی تھی کہ وہ ایک سپاہی کا اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کرنا تھا، پر وہ اس وقت کسی کو نوٹ اس سپاہی کا اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرنا تھا، اور وہ اس وقت کسی کو نوٹ کر ہی کب رہا تھا۔ ایان واپس لاکھوں تک آیا اور یہاں سے باہر جھانکا تو اسے شناسا چہرے نظر آ ہی گیا۔ اس نے اشارے سے اسے بلایا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، سیدھا جواب آیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ اس نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ اگر اس نے کچھ بتایا ہوا تو وہ خود آ جائے گا۔ وہ کچھ سوچ کر پلٹا تو اس کی نظر جیل کے اندر جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں زمین پر پڑی، جہاں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور جھک کر اٹھا لیا۔ وقت میرا ہے ایان سکندر، تمہیں وہاں سے توڑا جہاں سے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ بہت انتظار کیا تمہیں جیل میں دیکھنے کے لیے۔ جانوروں والی فیل تو آ رہی ہوگی نا؟ آج خوشی کا دن ہے، تم بھی خوب انجوائے کرنا۔ تمہاری جیل میں مہمان نوازی کے لیے بڑی رقم دے رکھی ہے۔ قاسم، اسے جاننے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی کہ یہ قاسم ہے جس نے اسے جیل پہنچایا ہے، اور وہ کاغذ اس اہلکار نے وہاں پھینکا ہے۔ ذلیل انسان! اس نے غصے سے دیوار پہ مکہ مارا۔ کمینہ، بزدل! وہ اب غصے میں سے گالیاں دے رہا تھا۔ باقی قیدی اس کے شور سے اس کے لاک اپ کی طرف دیکھ رہے تھے، جو یقیناً اس وقت وہاں نیا اور کم عمر تھا، اور وہ بھی بپھڑے شیر کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اسی رات کے پچھلے پہر جب وہ کوٹری کے بینچ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے لاک اپ کا تالا کھولا گیا اور وہ آہٹ سن کر ہی آنکھیں کھول گیا تھا۔ اللہ کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، باقی خیر ہے۔ وہ بھی گردن اکڑاتے ہوئے سیدھا اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتا، اور پھر وہاں سے گمسان کر کارن پڑا تھا کہ وہ سب لہو لہان ہو گئے تھے۔ پورے 10 منٹ بعد پولیس اہلکار فرسٹ ایڈ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ باقیوں کو ان کے لاک اپ میں بند کر کے ان کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ اگلے لمحے سب ایسا ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تم امریکہ اور انگلینڈ کی بجائے چائنا اور کوریا کی یونیورسٹیز میں کیوں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی ہو؟ نور الفجر سے وہ سوال پوچھنا کافی احمقانہ تھا، پھر بھی اینی نے اسے معمول کی طرح لیپ ٹاپ میں مختلف یونیورسٹیز کی ویب سائٹ کھنگالتے ہوئے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ امریکی مجھے اچھے نہیں لگتے اور انگلینڈ میں جانا نہیں چاہتی۔ شانے چکاتے ہوئے وہ ایک آنکھ دبا کر باپ کو دکھائی اور اینی کو جواب دیا۔ وہ آج کل مختلف کاموں میں بزی تھی، یونیورسٹیز کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کرتی تھی اور باہر کی یونیورسٹیز کے لیے اپلائی بھی کر رہی تھی۔ وہ جانا تو باہر ہی چاہتی تھی، کیونکہ جوں جوں بڑی ہو رہی تھی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اور اپنا خواب پورا کرنے سے پہلے وہ کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔
اور اس کے نزدیک شادی کرنا، بچے پالنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی کہ باپ کے بھی کئی ممبرز امریکی ہوتے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ رہتے تو ساؤتھ کوریا میں ہے نا؟ کے پاپ کے بھی کئی ممبرز امریکی ہوتے ہیں، اینی نے فوراً کہا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ رہتے تو ساؤتھ کوریا میں ہے نا؟ اس کی کے پاپ سے محبت گھر میں کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی، اور اس کی زبان حرکت وہی رہتے تھے۔ اب تو جیسے وہ گھر کے افراد میں شامل تھے، ان کے بارے میں ضروری معلومات سب گھر والوں کو زبانی یاد ہو چکی تھیں کہ کس گروپ کا کون سا ممبر نور الفجر سے کتنے سال بڑا ہے، کس کی سالگرہ کب ہے، اور کس کے کتنے بہن بھائی ہیں وغیرہ۔ آدھی کورین زبان اور کورین سائن گھر والوں کو سکھا کر اس نے عظیم کام کیا تھا۔ اس کے جنون سے سب ہی واقف تھے، اور عمر ہر جگہ اس سے اتنا سنا جاتا تھا کہ وہ کے پاپ کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیتی تھی۔ اگر تمہیں اسکالرشپ مل جائے تو اکیلی کیسے رہو گی؟ ویسے ملنی تو نہیں والی۔ عمر کمرے میں آتا اسے چھیڑ گیا تھا تو آخری جملہ باپ سے سرگوشی میں کہا، جیسے تم سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد جاؤ گی تو وہاں بھی رہ لوں گی۔ اس نے ناک چڑھایا۔ اقبال عالم مسکرانے لگے۔ ویسے میں آپ کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں، ذرا خوش نہ ہو۔ باپ کو دھمکی بھی دے ڈالی، بھائی میری بیوی ادھر، میرے باقی 3 بچے گھر میں، تم اکیلی جاؤ، بھائی میں نے کیا لینا ہے وہاں جا کر؟ اقبال عالم نے فوراً سے بات بنائی، کچھ بھی مت لیجیے گا، میں وہاں ہاسٹل میں رہنے کے بجائے آپ کے سارے اپارٹمنٹ میں رہوں گی تو گھر والی فیلنگز آئیں گی۔ نور نے مسکرا کر کہا، ابھی بھی وہ کسی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر رہی تھی۔ دیکھ لو شیخ چلی والے خواب، ان پر کون سا بل آتا ہے؟ باپ کے پاس بیٹھ کر وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں خواب دیکھنا ہی نہیں چاہتی، انہیں حقیقت بنانا بھی جانتی ہوں۔ اس نے ایک عزم سے جواب دیا۔ بناتی رہو، میرے بابا کہیں نہیں جائیں گے۔ اینی باپ کو خشک میوہ جات کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی فضول باتیں بھی سن رہی تھی۔ اور یہ میرے بابا ہیں، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولی اور ایسا کرتے ہوئے بالکل چھوٹی بچی لگی۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے بھی ہیں۔ گنڈا سٹائل میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اینی نے اسے گور کر کہا۔ بابا میں نے سی ایم یو میں بھی اپلائی کر لیا ہے، بس اب تو میں تھک گئی ہوں۔ اینی کی بات کو اگنور کر کے اس نے اقبال عالم سے کہا، محنت جاری رکھو میری بیٹی، کو اسکالرشپ نہ ملے ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال عالم نے اس کو حوصلہ بڑھایا، وہی تو بس تہجد میں دعا کرنا مل جائے تو کوریا میں۔ عمر اور اینی نے مشترکہ اسے ناشکری کہا تھا۔ تمہیں کوریا میں ہی اسکالرشپ ملے گی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ آپ کی تو ساری دعائیں نور کے لیے ہی ہوتی ہیں بابا، دعا کرنے میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جاؤ۔ اینی نے فوراً دہائی دی، کیونکہ وہ کلاس کی لائق اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود یہ شو کرواتی تھی کہ وہ بہت نالائق ہے۔ ایان کا کیس چل رہا تھا اور وہ اسے 6 مہینے ہو چکے تھے، عدالتوں کا چکر لگاتے ہوئے، اور معجزاتی طور پر 6 مہینوں بعد فیصلہ اس کے حق میں آ گیا تھا۔ 6 ماہ ضمانت پر رہا ہونے کے باوجود اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی قید ہے، کیونکہ سکندر کے 2 خاص بندے ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، چاہے وہ گھر پر ہو یا گھر سے باہر ہو۔ قاسم کا سچ تحقیقات کے بعد سامنے آ گیا تھا، اور روحان کی بنائی گئی ایک ویڈیو جس میں قاسم خود اقرار جرم کر رہا تھا، اسے ثابت ہو گیا تھا کہ ایان بے گناہ ہے، اور ویڈیو جعلی نہیں بلکہ اصل ہے۔ اس کا سمگلنگ گینگ بھی پکڑا جا چکا تھا۔ قاسم کو 3 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا۔ اس نے بھی اقرار جرم سب کے سامنے کر لیا اور ایسا کرتے ہوئے وہ کہیں سے شرمندہ نہیں لگ رہا تھا۔ ایان عدالت میں بری تو ہو گیا تھا، لیکن گھر والوں کی نظر میں وہ ابھی بھی مجرم تھا، ایسا اسے لگ رہا تھا۔ ڈیڈ اب تو آپ ناراض نہیں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں سخت الجھن میں ہوں، یہ سوچ کر کہ اگلی مرتبہ کس طریقے سے تم میرا نام مٹی میں ملاتے ہو۔ انہوں نے بغیر لحاظ کیے اسے بھگو کر طنز کیا۔ میری غلطی نہیں تھی اس میں۔ اب سب ٹھیک ہے ڈیڈ، وہ اب بیداری سے بولا۔ اس سے پہلے کہ سکندر کو جواب دیتے، قاسم کے والد نے ان سے بات کرنے کا وقت مانگا اور ان کی بات سننے دوسری طرف چلے گئے۔ شیان بھائی، آپ کو بھی مجھ پر شک ہے ابھی تک؟ اس نے جل کر پوچھا۔ وہ لوگ کورٹ سے باہر آ رہے تھے۔ ارد گرد جگہ کی مناسبت سے شور تھا، اپنی سماعتوں کے لیے آنے والے وکیل، پیشیوں کے لیے لائے جانے والے مجرم، کچھ لوگ عام لوگ، خاص لوگ، بائی کے طور پر بالکل بھی نہیں، پر ایک تجزیہ نگار کے طور پہ ہاں۔ شیان نے نپا تلا سا جواب دیا۔ اس کی بات پر ایان نے برا سا منہ بنایا اور اسے 2 نمبر آدمی کا خطاب دیا تو شیان اور روحان ہنسنے لگے۔ ایک عام مشاہدے میں آیا ہے کہ اس عرصے میں ایان بہت سے چڑچڑا ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے روحان نے ان لوگوں سے کہا، پہلے جیسے یہ بہت ہی چلبلا قسم کا ہوتا تھا نا؟ شیان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا،
میں زندگی کے اگلے ایڈونچر کا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، تمہیں کرنا بھی چاہیے۔ آخر کو باپ کی عزت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ شیان اور روحان ہنسنے لگے تو ہنستے ہی چلے گئے، پر ثاقب سکندر ابھی کہہ رہے تھے، 2 مرتبہ جیل کی ہوا کچھ اچھی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اگلی مرتبہ کسی کا قتل کرنا تاکہ جیل میں ایک لمبا عرصہ آسانی سے گزار سکو۔ ثاقب سکندر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس پر طنز کرتے ہوئے بولے، تسا مینوں خوش تکی ہی نہیں سکتے، آپ مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس نے منہ پھلا کر شکوہ کیا۔ سکندر کو وہ بچہ میچور لگتا تھا، لیکن وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور ہو چکا تھا۔ 16 سال کی عمر میں جو وہ چھت سے گرا تھا، تب اسے زندگی کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ وہ بہت ہی گن ٹائپ بنتا ہوا کرتا تھا۔ غصہ اس کی ناک سے نیچے نہیں ہوتا تھا، جس میں مزاح اس میں سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ گھر میں ماں کا لاڈلا تھا، اس اس لیے بہت عزت کرتے تھے، اور دوسرا سب بہن بھائیوں کی جان اس میں بستی تھی۔ 16 سال کی عمر میں اس کے اندر سے غرور، تکبر اور اس کے کردار میں عاجزی آ گئی تھی۔ اسے توڑ کر بتایا گیا تھا کہ وہ ایک سیلاب کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، لیکن اس کی تو ایک سانس بھی کسی کی محتاج تھی۔ پیسہ اسے غلط سمت میں لے جا رہا تھا۔ اسے پیسے کی امیری سے نفرت ہوئی تھی۔ دل کی امیری بھی اس نے 16 برس کی عمر میں والدین سے سیکھی تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اور پر بیماری کے وقت وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ معلوم ہوا تھا، اور اسے ماں سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر خونی رشتے سے محبت ہو۔ کچھ خونی رشتے آپ کی عادت بن جاتے ہیں، اور کچھ خونی رشتے محبت اور کچھ صرف نام کے خونی ہوتے ہیں، اور ان میں خون سفید ہوتا ہے۔ جب تک خون کا رنگ گہرا و سرخ رہتا ہے تو رشتے اسی رنگ سے مضبوط اور پائیدار ہو جاتے ہیں، ورنہ خون رنگ بدلے اور رشتے نہ بدلیں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ 2 سال مشکل میں تھے۔ معذور وجود سے وہ خود کو مجرم سمجھنے لگا تھا، پر ماں باپ، بہن بھائی جس طرح اسے ہمت دیتے تھے، اسے محبت سے سمجھاتے تھے، ایان سکندر وہ سب نہیں بھول سکتا تھا۔ کالج میں بھائی ڈھال بنے رہتے تھے، اور اس کی خود اعتمادی پر آنچ نہیں آنے دی، اور گھر میں بہنیں ایک پل سے اکیلے بیٹھ کر اداس نہیں ہونے دیتی تھیں۔ ماں باپ الگ 5 سال کے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اس فیملی کا خون گاڑھا سرخ ہی رہا تھا، لیکن وقت ہمیں کل ایمان کی منگنی ہے، سب جانتے ہیں۔ ثاقب سکندر کی فیملی ایک ماہ بعد کھانے پر اکٹھے بیٹھی ہوئی تھی۔ کل ایمان کی منگنی ہے، سب جانتے ہیں۔ ثاقب سکندر کی فیملی ایک ماہ بعد کھانے پر اکٹھے بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے پچھلے 1 ماہ سے وہ گھر بالکل بھی گھر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ایان کا کیس ختم ہونے کے بعد وہ اور روحان اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ایمان مظفر آباد اپنی نانی کے گھر چھٹیاں منانے چلی گئی تھی، جبکہ مناہل اور حدیقہ گھر پر۔ ثاقب سکندر کراچی اور شیان بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا، روحان نے معصومیت سے کہا۔ مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا، ایان بھی ہنسا۔ سب ہی ایمان کے منگنی کے لیے واپس آئے ہوئے تھے۔ تم دونوں اپنا منہ بند رکھو، سکندر نے ان دونوں کو ڈپٹا۔ ڈیڈ منہ بند رکھیں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ یوز کامن سینس۔ روحان انہیں تنگ کرنے لگا۔ سکندر نے اسے گھورا، لیکن اثر انداز میں۔ یہ بات بتانے والی نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں، لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں وہ شاید سب کے لیے نیا اور حیران کن ہو۔ لیٹ می گیس، آپ میری شادی کروانے والے ہیں؟ روحان نے شوخے پن سے کہا، تو قریب بیٹھی حدیقہ بیگم نے اس کے کندھے پر چپٹ رسید کی۔ نہیں بھائی، آپ اتنی چھوٹی ایج میں شادی کیسے کریں گے؟ یوز کامن سینس۔ مناہل نے روحان کے الفاظ اسے واپس کیے۔ پھر ڈیڈ دوسری شادی کر رہے ہوں گے، کیونکہ شیان بھائی کون سی چڑیا کو قابو کروایا ہے آپ نے؟ روحان شروع ہو چکا تھا۔ اب کی مرتبہ سکندر نے کہکا لگایا، شرم کرو، ماں کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ کیا سوچے گی؟ سکندر نے روحان سے کہا، میری موم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک چھوڑ کر 10 چڑیا قابو کریں۔ ایمان نے ماں کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کیوں بھائی، مجھے بہت فرق پڑتا ہے، ذرا کسی عورت کی تعریف تو کریں میرے سامنے۔ حدیقہ نے فوراً برا منایا تو سکندر ہنس پڑے۔ اب میں کچھ سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں ایان کے بارے میں۔ ایان سمیت سب الرٹ ہو گئے، کیونکہ ثاقب سکندر کے ایان کے بارے میں کیے گئے فیصلے ایان کو اکثر پسند نہیں آتے تھے۔ پھر بھی وہ تابعداری سے کھانا چھوڑ کر بولا، اب کیا حکم ہے ڈیڈ؟ کل تمہاری منگنی بھی ہے۔ انہوں نے سب کے سر پر مشترکہ بم پھوڑا۔ وہ ساکت ہوا، ایک لمحے کے لیے سنجیدہ بھی، پھر دوسرے لمحے میں ہنستے ہوئے بولا، میں بھی کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ آزادی کے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ پھر یہ بھی بتائیں کہ کس سے کروائی جا رہی ہے میری منگنی؟ کہتے کہتے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اب شکوہ نہیں کرتا تھا، بات خاموشی سے مان لیا کرتا تھا۔
हदीका बेगम ने इसे देखा तो वो नजरें चुरा गया इकरा से। अयान सिकंदर को शौक ही तो लगा था। इकरा, वो ताया की बेटी? हाँ, सिकंदर साहब ने कहा। अब ये तो ज्यादती है ना डैड, वो अफसरदगी से सोच कर रह गया। पर डैड, वो हमसे कितनी बड़ी है। रोहान ने पहला इतराज़ उठाया। अयान तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। तुमसे शादी नहीं करवा रहा, मैं अयान की बात कर रहा हूँ। तो मेरी और अयान की एज में क्या फ़र्क है? वो भी इसी अंदाज में बोला। तुम्हें मैंने बहस करने का हुक्म नहीं दिया। सिकंदर आप संजीदगी से बोले। पर डैड, आप हर मर्तबा अयान से नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं? इकरा की शादी नहीं हो रही तो इसमें आपने अपने बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया। वो तमीज़ लिहाज भूला था। शट अप रोहान, डैड ठीक कह रहे हैं, अयान ने सख्ती से कहा। रोहान ने फटी फटी आंखों से इसे देखा। वो इतनी आसानी से मान रहा था। इसे सर फिरा और जल्दबाज कहता था, पर आज वो इसे बेवकूफ़ भी लग रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी मर्जी के बगैर आपने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? एक गहरा सांस लेने के बाद अयान ने पूछा। क्योंकि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे शादी करने वाली लड़की की उम्र बड़ी हो या छोटी। मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरी ज़िंदगी के अहम फैसले से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? मनाहिल, जाओ, स्टडी टेबल पर इन्वेलप पड़ा हुआ है, इसे लेकर आओ। साकिब सिकंदर भी सर्द मैरी से बोले और खाना तो सबको भूल ही गया था। मनाहिल के वापस आने तक कोई बात ना हुई। अयान को देख रहे थे और टेबल पर पड़े पानी के जग पर घूरता। फिर इसने नज़र उठाकर माँ को देखा और फीका सा मुस्कुराया, जैसे सब ठीक हो जाने की तसल्ली दे रहा हो। मनाहिल वापस आई और इन्वेलप सिकंदर के सामने रखा। उन्होंने वो बंद लिफाफा अयान के सामने फेंका। अयान ने पहले सबके चेहरों को देखा और सिर्फ इसी की तरफ तजस्सुस से देख रहे थे। फिर इसने इन्वेलप खोल दिया। इसके अंदर तस्वीरों को देखते हुए इसके चेहरे पर संजीदगी दर आई। इन लड़कियों के साथ तो और इन लड़कियों के साथ तो क्या कभी खुद की किसी दोस्त के साथ ऐसी बोल्ड तस्वीरें नहीं बनवाई थी। एक नई मुसीबत। वैसे तो हर लड़की ही बड़ी खूबसूरत है, पर अगर मैं कहूँ कि ये इडियट शुदा हैं तो। अयान ने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की। वैसे तो हर लड़की ही बड़ी खूबसूरत है, पर अगर मैं कहूँ कि ये एडिट शुदा हैं तो। अयान ने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मैं फिर भी तुम्हारी शादी इकरा से करवाऊंगा। और वो संजीदगी से बोले। मोम ब्लैकमेलिंग गुड, वो अफसोस से बड़बड़ाया। ओह कम कम ऑन डैड, आपको भी पता है कि मैं नहीं हूँ। इस तरह की तस्वीरें आजकल किसी भी थर्ड क्लास प्रिंटिंग शॉप पर आसानी से बन जाती हैं। ये मैं नहीं हूँ, ये झूठी तस्वीरें हैं। मान लें आपका बेटा फेमस हो गया है, जितने धड़ल्ले से वो ये कह रहा था, इसका अंदाज़ा सिर्फ इसे खुद ही था। अंदर से तो वो टूट कर ही रह गया था। इसका ऐसा किरदार तो नहीं था जो बार बार फैमिली के सामने मशकूक हो रहा था। इस लम्हे बहुत बेचैनी महसूस हुई। सिकंदर ने कुछ ना कहा तो इसी इसी को दोबारा बोलना पड़ा। एक काम करते हैं, मेरे सामने आकर इनमें से कोई भी कह दे कि मैं इनके साथ ताल्लुक़ रख चुका हूँ तो मैं मान लूँगा आपकी बात भी और इल्ज़ाम भी। इसे मसला नहीं था शादी से, पर इकरा उम्र में से काफ़ी बड़ी थी और वो इससे कमिटमेंट के लिए भी तैयार ना था। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है मैं तुम्हारी हरकतों की तहकीक करने बैठ जाऊँ, वो सीख पा होते हुए बोले। यार, आप तो प्री प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तलखी से सोच कर वो एक गहरा सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ और फिर एक नज़र अपनी इस प्यारी सी फैमिली को देखा और उसे पता था कि अगर वो एक मिनट भी मज़ीद वहाँ खड़ा रहा तो वो रो देगा। मैं जा रहा हूँ, कल मंगनी से पहले वापस आ जाऊँगा। अपनी रजामंदी देकर उसने बाप का सर ऊंचा ही रहने दिया। एक तनफर बड़ी निगाह से तस्वीरों को देखा और इन्हें हवा में उछालता लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। सीढ़ियाँ उतर कर वो अपनी स्पोर्ट्स कार में आकर बैठ गया। इसकी आंखों से चुपके से दो आंसू निकल कर बहे थे। अब ये कौन आ गया था, इसका नया दुश्मन? अंदर रूहान सारी तस्वीरें ज़मीन से उठा कर इकट्ठे करके देख रहा था। मनाहिल, रूम में जाओ, रूहान ने कहा और वो बगैर कुछ बोले अपनी सीट छोड़कर अंदर चली गई। वो कम उम्र से इसलिए वो उसके सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता था। डैड, ये तस्वीरें, अब ये सो कॉल्ड तस्वीरें अयान के करेक्टर को डिफ़ाइन करेंगी। वो तस्वीरें देख चुका था और अब वापस से सवाल कर रहा था। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। मैं कल का बच्चा नहीं हूँ जिसे इसकी हकीकत मालूम ना हो। मैं जानता हूँ कि इन सब लड़कियों का चेहरा आज इसने पहली मर्तबा देखा होगा। वो गुस्से में गलत फैसले करता है। इसने इतनी छोटी उम्र में दुश्मनों की लाइन लगाई हुई है। आगे पता नहीं क्या करेगा। मुस्तकबिल में इसका किसी भी लड़की से स्कैंडल जो इसके लिए मुश्किलात का बाइस बने, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। डैड, अब वो स्कैंडल ना बनाने की वजह से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना छोड़ दे। वो अभी भी सिकंदर की बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहा था। ज़िंदगी जो है इंजॉय करने से मना नहीं कर रहा मैं। इन्हें रूहान का लहजा पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, ये तो वो बात हो गई कि ईगल के पर काट कर इसे कहो कि उड़ो जितना ऊंचा उड़ सकते हो। वो ऊंची आवाज़ से बोला।
وہ سکندر کی بات سے متاثر نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا. وہ اپنی بات منوا کے رہتا تھا. ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں روحان. شیان نے نرمی سے سمجھانا چاہا. ڈیڈ ایان کے ساتھ ایسا نہ کریں. وہ آپ کی ستیلی اولاد نہیں ہے. روحان بھی اب تھوڑا نرم پڑا. بکواس مت کرو اور میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا, انہوں نے سخت لہجے میں کہا. آپ نے آج تک مشورہ کس سے کیا ہے ڈیڈ؟ وہ بھی غصے سے کہتا ہوا بیسمنٹ کی طرف چلا گیا. میں نے آپ سے کہا تھا بچوں کی مرضی کے بغیر کچھ مت کیجیے گا. حدیقہ بیگم نے افسوس سے سکندر کو دیکھا. میں بچوں کو اندھے کنویں میں ڈھکیلنے کا روادار نہیں ہوں. جو بہتر لگے گا وہی کروں گا. سنجیدگی سے کہہ کر وہ سیٹ سے اٹھ کر چلے گئے. مطلب ان کا فیصلہ اٹل ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. شیان نے ماں کو تسلی دی اور چلا گیا. ایمان اٹھ کر ماں کے پاس آئی. سب جانتے ہیں آپ کا بیٹا ایسا نہیں ہے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے بھی ماں کو تسلی دی. ہاں میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے. اب نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے. خیر تم جا کر سو جاؤ. صبح بہت کام ہوگا. تمہاری منگنی بھی ہے. انہوں نے مسکرا کر سے خود سے لگایا. میں آپ کو بہت مس کروں گی. ایمان نے کہا. میری جان میں بھی تمہیں بہت مس کروں گی جب رخصت ہو جاؤ گی. ان کی بات سمجھ کر وہ ہنس پڑی. نور ایسے منہ بسور کے مت بیٹھو. ٹیسٹ چھوڑ کے آیا ہوں تمہارے لیے. عمرہ مسلسل اس کی خاموشی سے اکتا کر اپنی عظیم قربانی کے بارے میں بتا رہا تھا. وہ اسکالرشپ نہ ملنے کا شوق بنا رہی تھی. اب تو اسلام آباد میں پڑھائی بھی شروع کر دی تھی. میں نے بلایا تھا تمہیں. اور جو ٹیسٹ چھوڑ کے آئے ہو میری سیریس بیماری والی حالت کی وجہ سے مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے. اینی سے بتا چکی تھی پر اتنی دیر کا وہ اب بولی تھی. عمیر اور نور الفجر اسلام آباد میں پڑھتے تھے. آج عمر اور اینی ان سے ملنے آئے تھے. بلکہ نور کو تسلی دینے آئے تھے. ہاں وہ چھٹی نہیں ملی تھی تو وہ کچھ گڑبڑا گیا. رات کو کوئی ٹیسٹ ہوتا بھی نہیں ہے. نور الفجر اس کا ریکارڈ لگانے لگی تھی. اچھا جو بھی ہے تم بس یہ اسکالرشپ نہ ملنے کا شوق منانا بند کرو. اب اینی بولی. اسے پھر سے اپنا دکھ یاد آیا. کوئی نہیں میری نوری کوشش کرتی رہے گی. عمیر نے اسے حوصلہ دیا. اور میری خوشیوں کی ملکہ مل جائے گی نا. پریشان کیوں ہوتی ہو؟ عمر نے قدرے سنجیدگی سے کہا. نور الفجر کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ کے رنگ بکھر گئے. قسم سے بہت ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہوں. اگر اسکالرشپ کے لیے انگلینڈ اور امریکہ اپلائی کروں تو اپلیکیشن منظور کر لی جاتی ہے. چائنا والے تو پتہ نہیں کیا کیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور کوریا میں MBBS کرنے کے بعد ہی PhD کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں. وہ اب تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی جبکہ عمر کی PhD کا نام سن کر ہی آنکھیں حیرت کے مارے کھلتی چلی گئیں. وہاں تو اسٹڈی بہت ٹف ہے نور. اور پھر میڈیکل. اینی نے فکر مندی سے کہا. ہاں وہاں ہائی اسکول کے بچے رات 1:30 بجے تک پڑھ سکتے ہیں. اب میں یونیورسٹی میں جاؤں گی. مجھے یقین ہے میں کر لوں گی. اسے یقین تھا کہ اسے اسکالرشپ مل جائے گی. اب تو وہ خود کو آدھا ساؤتھ کوریا میں ہی تصور کرتی تھی. انشاءاللہ عمیر نے کہا. عمر تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ باہر پڑھنے جائے. وہ تو بس اس کا موڈ اچھا کرنا چاہتا تھا. اسلام آباد میں نور الفجر MBBS اور عمیر MBA کر رہا تھا. ویسے بھائی میں نے MBBS کے بعد پڑھائی جاری رکھنے کا سوچا ہے. کم از کم ایک عدد PhD ڈگری تو میں لے ہی لوں گی. اب وہ رسانیت سے عمیر کو اپنے اگلے پلان کے بارے میں بتا رہی تھی. اللہ کو مانو نوری. یہ 5 سال لگاؤ اور عمیر بھائی کے ساتھ نکلو ہمارے گھر سے. عمر نے بے چارگی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے. نور اور عمیر نے حیرت سے اسے دیکھا. کتنی جلدی ہے اسے. عمر یہ جو تمہیں شادی کی جلدی ہے نا مجھے بتا دو عمیر بھائی سے. میں پہلے تمہاری بات کرتی ہوں بابا سے. میں نے اتنی مرتبہ یہ تو ضد لگا لینی ہے کہ پہلے اس بندے کو کسی کا گھر داماد بنا لیں پھر مجھے کسی کی بہو. اسے تو پتنگے ہی لگ جاتے ہیں جیسے ابھی کے ابھی رخصت کیا جا رہا ہے. ہاں 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 جیسے آدھا میرپور مجھے گھر داماد بنانے کے لیے الیکشن کروا رہا ہے. ہوں ہنسا. نور تم واقعی PhD کی پلاننگ کر رہی ہو؟ اینی نے اب حیرت سے پوچھا. ہاں MBBS کر کے میں اسکالرشپ پر یا سیلف پر ساؤتھ کوریا جاؤں گی. 3 سال میں PhD آسانی سے ہو جائے گی. عمر نے ہاتھوں پر PhD کے 3 اور MBBS کے 5 سالوں کو گنا. استغفراللہ 8 سال تم پڑھ لو گی اتنا؟ اینی تو حیرت کے مارے کھڑی ہو گئی. کیا مطلب میڈیکل پڑھنے کے لیے تو ہو رکھی ہے؟ اس نے بے فکری سے کہا. ہاں جی لائف برباد زندگی تباہ. عمر نے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے کہا. عمیر بھی حیران زدہ تھا اس کی PhD والی منطق سے. تم نے کبھی کلاس کا ٹیسٹ تک یاد نہیں کیا اور اب میڈیکل رکھ کے ہمیں حیران کیا اور PhD کر کے تم ہمیں ہارٹ اٹیک دینا چاہتی ہو. تمہارے دماغ کا کوئی سکریو تو ڈھیلا نہیں ہو گیا؟ اینی نے بیٹھتے ہوئے کہا. حیرت سی اس کے اندر تھی. ہاں سارے سکریو اب فکس ہوئے ہیں.
کالج لائف تو ایسے ہی گزارنی ہوتی ہے بے فکری سے، اصل ڈنڈ تو یونیورسٹی میں ہی لگنے ہوتے ہیں۔ تینوں ایسے حیران ہوئے جیسے انہیں کم از کم نور سے اتنی لائکی کی امید نہیں تھی۔ کہاں وہ نور جو ہر پی ٹی ایم میں پر گھر والوں کو بے عزت کرواتی تھی، کہاں پی ایچ ڈی کو آسان کہنے والی، ایسا تو روحان سکندر کہتا تھا۔ اینی موٹیویشنل اسپیکر کو بہت سنتی تھی، اور پھر وہ ہینڈسم اور اپنے شہر کا ہو تو سننا لازمی تھا۔ ہاں، کل یونیورسٹی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کی، میرے کانوں میں بھی یہ بات پڑی ہے۔ پتے کی بات لگی میں نے ابھی کہہ دی۔ اسے کیا پتا روحان سکندر کون ہے، اور جاننے کا شوق بھی نہیں تھا۔ پھر تم ایم بی بی ایس سکون سے اسی یونیورسٹی سے کرو گی؟ میں بابا کو مطمئن کر دوں؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں میں کروں گی، بابا کو مطمئن، اور تم کرو لاہور جانے کی تیاری کرو لاہور جانے کی۔ کیوں، میرا سسرال وہاں ہے؟ نور نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ بابا نے یونیورسٹی کا کہا تھا، عمیر بھائی نے دیکھ لیا تمہارے لیے لاہور میں یونیورسٹی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اس نے توبہ کرنے والے انداز میں دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں میر پور سے ہی پڑھ کر کوئی مستری پلمبر لگ جاؤں گا۔ عمر ایسا بندہ تھا جسے چینج اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر مستری پلمبر ہی لگنا تھا تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے لیے کوچنگ سینٹر سے تیاری کیوں کر رہے ہو؟ میرے بابا کا پیسہ فضول میں حرام کر رہے ہو۔ جاؤ کسی مکینک کی شاپ پر 2 سے 3 دہاڑیاں لگاؤ، لگ پتہ جائے تمہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں، عمر نے کہا۔ بکو مت، وہ اسی انداز میں بولی۔ تم خاموش زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اللہ کرے تمہارا سسرال لاہور میں ہو، اور تمہیں پتہ ہے میرے دماغ میں تازہ ترین اپڈیٹ کیا آئی ہے تمہارے لیے، کہ تم کسی کے گھر دماد بننے کے لائق بھی نہیں ہو۔ یہ میرے ماں باپ کا حوصلہ ہے جو تمہیں برداشت کر لیتے ہیں، ویسے بھی کچرے سے اٹھایا تھا انہوں نے تمہیں۔ تم بھولے تو نہیں ہونا بچپن کی یہ بات؟ وہ غصے میں سے بائی مارنے سے انکار کر دیا کرتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا۔ اینی اور عمیر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ او بی بی، اب میں 8 سال والا عمر نہیں ہوں جو تمہاری اس بات کا روگ لگا کر 2 دن کھانا نہیں کھاؤں گا اور رو رو کر بیمار پڑ جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے کچرے سے کس کو اٹھایا گیا ہے، بس بابا نے بتانے سے منع کیا ہوا ہے، ورنہ تمہیں تو میں جواب دے دیتا۔ میری بدعا ہے تم ساؤتھ کوریا پڑھنے جاؤ، اور تمہیں وہاں بی ٹی ایس، ایگزو، گاڈ 7، بلیک پنک کا ایک لائیو کانسرٹ بھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اتنی بڑی بدعا پر نور کو تو غصہ ہی آ گیا۔ عمیر نے بے چارگی سے ارد گرد دیکھا، کیونکہ لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پھر ان دونوں کو دیکھا جو ریسٹورنٹ کو گھر کا لاؤنج سمجھ کر بیٹھ گئے تھے۔ اور اللہ کرے تمہیں لاہور میں ہی کسی سے محبت وجد ہو جائے۔ وہ غصے سے کھڑے ہو گئی۔ آمین، عمر غزل سے آمین کہا۔ اب وہ اسے کوریا میں محبت ہونے والی بددعا تو نہیں دے سکتا تھا۔ اور اللہ کرے تمہاری شادی جس سے طے ہو اسے شادی ہی نہ ہو۔ وہ 18 اور 19 سال کے کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے تھے، انہیں ایک دوسرے کی شادی کی فکر ہو رہی تھی۔ اور اب اگر تم دونوں خاموش نہ ہوئے تو اس ریسٹورنٹ سے امی کے سٹائل میں باہر لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے اسی برے وقت میں تم دونوں کو قابو کرنے کے لیے مجھے ٹپس دی ہوئی تھی۔ عمر کا ہاتھ جوتے کی طرف جاتا دیکھ کر دونوں ہی پل میں ڈھپ کر کے سیٹوں پر گرے۔ وہ جو خاموش ہوئے تو ایسا لگا کہ ریسٹورنٹ میں کوئی بول ہی نہیں رہا تھا۔ گردنیں موڑ کر جو دیکھا تو عوام الناس کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی شرم سے پانی ہوئے، پر ڈوب مرنے کے لیے بھی چلو بھر پانی میسر نہ تھا۔ وہ ایک اونچے ڈھلوان پر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے ہونے والی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا۔ دنیا تو جیسے دوڑ رہی تھی۔ بہت دور سے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی، اور شہر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے وہ سب خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت تک وہیں کھڑا ٹریفک کی روانی کو دیکھتا رہا جب تک وہ ختم نہیں ہو گئی۔ رات گہری ہونے کے بعد چھٹنے لگی تھی، اور آسمان پر سحر طلوع ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کرتا تھا جب اسے کوئی کہتا کہ ٹینشن سے رات کو نیند نہیں آئی۔ وہ سوچتا تھا کہ بھلا اب ایسی بھی کیا ٹینشن کہ نیند کو ہی قربان کر دیا جائے۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ غم کی رات کو نیند کیسے اڑ جاتی ہے۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تو قریبی مسجد سے اذان کی آواز سن کر وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی گھومنے کے بعد اس نے ایک مسجد کے باہر گاڑی روکی اور اندر چلا آیا۔
وضو کیا، نماز کے لیے باقی لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد جب سب لوگ دعا مانگ رہے تھے تب اس نے اپنی زندگی میں آسانی اور اللہ سے رحم مانگا تھا۔ وہ دعا مانگتے مانگتے رو دیا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسی خاص نیکی نہیں تھی جس کے بدلے وہ کچھ مانگ سکے۔ ندامت سی ندامت تھی، وہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ نماز کے بعد امام صاحب درس دینے لگے تھے، وہ بھی وہیں صحن میں دیوار سے ٹیک لگا کر ان کو سننے لگا۔ فی الحال گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی آواز میں شائستگی اور مہربانی تھی۔ جانتے ہیں آپ لوگ، صبر کرنے والوں کا بڑا اجر ہے۔ جب کوئی انسان کسی کا ظلم سہے، پھر استطاعت رکھے ہوئے بھی بدلہ لینے کے بجائے معاف کر کے صبر کر جائے تو وہ بہت ہی اعلیٰ انسان ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے ایسا بندہ۔ صبر کہنے کو بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول کر لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کامل ایمان یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ پرسکون اور مدھم آواز جیسے کانوں میں میٹھا رس گول رہی تھی۔ ایمان کیا ہے؟ عقیدے کی پختگی۔ انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر والسماح، یعنی کہ صبر کر، معاف کر۔ ایان خاموشی سے انہیں سن رہا تھا، اسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن اس کی باتوں کا مفہوم اسے بہت اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ صبر کرو، معاف کرو۔ اب معاف تو وہی انسان کر سکتا ہے جس میں صبر ہو۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے رویے آپ کو اندر سے نہ توڑتے ہوں۔ آپ طاقت بھی رکھتے ہوں گے ان سے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ آپ کو اس بدلے کا نہیں بلکہ صبر کا اجر دیں گے جو آپ نے طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر کے کیا۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے کرتا ہے۔ ایک سیلف رسپیکٹ نامی بلا ہرزی روح کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اس کی ذات میں اس کی روزانہ کی زندگی، اس کا رہنا سہنا، اس کا مزاج، اس کا انداز، اس کا لباس، اس کا رویہ، اس کی خوشی، اس کا غم، ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ ہم لاکھ زور لگائیں، لاکھ زور لگا لیں، جو لباس ہم نے پہنا ہوتا ہے وہ میلا تو ضرور ہوتا ہے، ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ہم اس کو گندا اور میلا ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ پھر دل تو بادشاہ ہوتا ہے، اسے ہم کیوں میلا کریں لوگوں کے منفی رویے سے؟ ہم کیوں لوگوں سے حسد، کینہ اور نفرت کا رویہ رکھیں؟ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ خاموشی اور صبر سے سائڈ پر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ سکرین پر سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ ہر جگہ آپ کو تھامے گا۔ اس کے دل سے کوئی بوجھ سا ہٹ رہا تھا۔ انسان اور خطا نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں مانتا وہ انسان ہی نہیں جو غلطیاں نہ کرے۔ اگر آپ غلطیاں اور خطائیں کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے تو آپ خود دکھی ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگوں کے دیے زخموں کو بھلا دو، سب بھول جاؤ، بس اللہ کو یاد رکھو، بس سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ صلہ دے گا، زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی۔ ایان کو پتہ بھی نہیں چلا کب آنکھوں کا پانی اس کے چہرے کو بھگونے لگا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ ایک طاقت ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دیے گئے دکھوں کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ جب آپ صبر کرتے جاتے ہیں، صبر کو پروسیس کرتا جاتا ہے۔ آپ معاف کرتے جائیں، صبر آتا جاتا ہے، کیونکہ صبر ایویں ہی نہیں آتا، صبر تو کرانے سے آتا ہے، صبر معاف کرنے سے آتا ہے۔ پھر ایک دن یہ صبر وہ طاقت بنتا ہے جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے۔ صبر کی اتنی آسان ٹیکنیک اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں سنی تھی۔ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ صبر والے کھڑے ہو جائیں۔ بالکل چھوٹی سی ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ صابرین سے اللہ محبت رکھتا ہے، اللہ صابرین کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مشکل ہو اسے اللہ کے حوالے کر دو، صبر کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا گیم چینجر ہے۔ تم لوگ کس بات کا گمان کرتے ہو؟ اللہ کی پلاننگ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگ اگر معاف کرنا سیکھ جائیں تو ہماری اگلی منزل صرف اللہ ہوتا ہے۔ جسے اللہ مل جائے تو اس کو کس چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ اور وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، لیکن ایان سکندر اب پرسکون ہو کر
سو رہا تھا۔